नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल आराफ आयत नंबर 85 से शुरू करते हैं। व इला मदयन अख़ाहुम शुऐबा, और मदयन वालों की तरफ हमने उनके भाई शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुह, उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। फ़अऊफ़ुल कैल वल मीज़ान, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे करो। वला तबख़सुन नासा अश्याअहुम, और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा मत दो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअद इस्लाहिहा, और ज़मीन फ़साद बर्पा मत करो जबकि उसकी इस्लाह हो चुकी है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर वाकई तुम मोमिन हो। पूरी आयत इसलिए पढ़ी कि हम इस आखिरी टुकड़े पर आना चाह रहे थे। ये जो फरमाया कि इन कुंतुम मुमिनीन, ये इंडिकेट कर रहा है कि शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम बिगड़ी हुई मुसलमान कौम थी। उनको ईमान का दावा था, लेकिन एक इस्लाम का नामुकम्मल तसव्वुर जहनों में रह गया था। हो सकता है ये वो कौम हो जिसने के अपने दीन को नमाज़ों तक, चंद रिचुअल्स तक महदूद करके रख दिया हो, और ये सोचा हो कि भाई मार्केट में और मैरिज हॉल्स में और कारोबार में इसमें मज़हब कहाँ से आया। जहाँ तक मदियन का ताल्लुक़ है, इसके बारे में उलमा की तहक़ीक़ हमको ये बताती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे मदियन या मिदियान थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जब आता है, हमको दो नाम याद आ जाते हैं, बीबी सारा अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसके अलावा भी बीवी थी, उनका नाम कतूरा था, कतूरा, और उनसे उनके 5 बेटे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। उनको बनु कतूरा कहा जाता है, कतूरा के बेटे। उनमें से एक बेटा मदियन या मिदियान नाम का था। उनके नाम पर ये बस्ती बसी, वो आए होंगे, उन्होंने इसको आबाद किया होगा, तो उन्हीं के नाम पर ये पड़ गई। तो कहाँ थी ये कौम शुऐब? ये फ़िलिस्तीन के साउथ में रेड सी और गल्फ़ ऑफ अक़बा के किनारे वाक़ थी ये बस्ती, बल्कि आज भी इसी नाम से ये मशहूर है। कौम के बड़े मसले हो गए थे। पहले तो शुरू में सब सही अक़ीदे पर, सही अमल पर थे, फिर रफ्ता रफ्ता बिगाड़ आना शुरू होता है। और ये भी एक अजीब हम मामला देखते हैं कि जो कौम दुनिया में जितनी तरक्की करती है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन्वेंशंस में, डिस्कवरीज़ में, कल्चर के हिसाब से, सिविलाइजेशन के एतबार से, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, कारोबार, इकोनॉमिक्स में मिलिट्री माइट बनती है, इकोनॉमिक जाइंट बनती है। तो जैसे जैसे वो जाइंट बनती चली जाती है, कोई कौम सुपर पावर बनती चली जाती है, वैसे वैसे बिगाड़ भी उसका बढ़ता चला जाता है। तो जहाँ वो टेक्नोलॉजी में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में टॉप पर होती है, गुनाहों में भी वो उरूज पर होती है। ये मसला हो जाता है कौमों के साथ। तो इनके साथ भी लगता है कि ऐसा ही को मामला पेश आया। जैसे जैसे दुनिया वसी होनी शुरू हुई तो दीन की दौलत कम से कम होनी शुरू हो गई, बल्कि शिर्क भी इन्होंने शुरू कर दिया। और जब शिर्क शुरू किया, अक़ीदा बिगड़ा, अल्लाह पर से यकीन कम हुआ, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान कम हुआ, तो साथ साथ फसाद आने लग गया। कौम शुऐब के अंदर जो फसाद आया था, जो करप्शन इनके अंदर आया था, वो माशी फसाद था, इकनॉमिक करप्शन था जो इनमें आ गया। नाप तोल में कमी कर रहे थे। तो पहले तो अल्लाह की इबादत का कहा उनके रसूल ने इनसे, यानी इबादत का कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन सामने रखने की ज़रूरत थी उनको। ये ना सोचें कि खाली चंद रिचुअल्स हैं कि हज कर कर आ गए और हराम कमाते रहे और सूद खाते रहे और रिश्वत लेते रहे और मस्जिद में डोनेशन देते रहे। जब कुरान पढ़ना शुरू किया, अजान हुई, सर पर दुपट्टा रख लिया, और जब नाम महरम के सामने गए तो पूरी जीनत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया। नहीं, बताया कि नहीं, अल्लाह की इबादत करो।
اور قوم بے وقوف تو نہیں تھی، ظاہر ہے بے ذہین قومیں ہی ترقی کرتی ہیں، احمق قومیں تو ترقی نہیں کرتی. تو عقل کی، ذہانت کی، سمجھ کی، کمپریہنشن کی، پرسیپشن کی کمی تھوڑی تھی کوئی قوم کے اندر. جھٹ سمجھ گئے کہ عبادت سے کیا مطلب ہے. شعیب یہ تو نہیں کہہ رہے نماز پڑھو، شعیب کہہ رہے عبادت کرو. ہر گوشے میں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو شریعت کا حکم دیا ہے، ہر زندگی کے گوشے میں اس شریعت کے حکم کو نافذ کرو. آدھی عبادت نہیں چاہیے اللہ کو، آدھی عبادت تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. تو تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں تمہارا. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گئی ہے. بینہ کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو یہ عام طور پہ معجزے کے لیے آتا ہے، میریکل کے لیے، بینات. لیکن قرآن نے شعیب علیہ السلام کے ضمن میں کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے جو معجزہ لفظ ہے یہ قرآن میں تو کہیں استعمال نہیں ہوا، حدیث میں بھی معجزہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. جس کو ہم میریکل یا معجزہ کہتے ہیں، قرآن اس کے لیے یا تو بینہ کا لفظ یوز کرتا ہے یا آیت کا لفظ استعمال کرتا ہے. آیت یا بینہ، بینات جمع بھی آتا ہے، آیات جمع بھی آتا ہے. تو ہمیں ایسا تو قوم شعیب کے ضمن میں کسی معجزے کا ذکر نہیں ملتا. ہو سکتا ہے بینہ سے مراد ہدایت اور تعلیمات ہوں کہ جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں ان کو فالو کرو. اور بینہ کیوں کہا؟ بانا یبین کا یا یبینوں کا مطلب ہوتا ہے واضح، روشن. تمہاری فطرت بتا رہی ہے. دیکھیں شریعت کے احکامات جو ہے نا ایلین نہیں ہیں ہمارے لیے، انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے. اب اگر یہ کہا جائے کسی سے سچ بولو، اس کے لیے کوئی ہمیں فلسفی کی ضرورت ہے؟ ہماری فطرت بتا رہی ہے کہ ہاں آف کورس سچ بولنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے ہم سے کہ تم چیٹنگ نہیں کرو تو کوئی فلسفی کی ضرورت ہے ہم کو؟ نہیں، ہمیں پتہ ہے چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، بات غلط ہے. فطرت کے اندر اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ جو تعلیمات ہیں تمہاری اپنی فطرت کے مطابق ہیں، سنکرونائز ہے تمہاری انسانیت کے ساتھ. تو کیا پتہ تعلیمات کو، ہدایات کو بینہ کہا ہو. اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کے ضمن میں نہ ہمیں کسی معجزے کا ذکر ملتا ہے، نہ کسی کتاب کا اور نہ کسی صحیفے کا. لیکن یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا رسول بھیجا تو اس کی پہچان کو بالکل آسان کرنے کے لیے، اس کو واضح طور پہ اپنا رسول ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چیز ضرور دیا کرتا تھا اپنے رسولوں کو. اللہ ہی بہتر جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ایسی دی تھی. قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو رسالت کے ثبوت کے طور پہ قوم کے سامنے پیش کیا. بہرحال وہ اپنی کہانی ہے کہ بینہ سے مراد تعلیمات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور بینہ ہو سکتی ہے جو کہ قرآن نے مینشن نہیں کی. اصل چیز کیا ہے؟ تعلیم. کیا تعلیم دی تھی جو کہ بالکل بین، روشن، واضح، کلیئر تھی، کرسٹل کلیئر. کیا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ کہ لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو. سمپل بات ہے کہ بھئی اس میں تو ناپ تول میں کمی نہیں کرو. جو ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ناپ تول میں کمی کر کے دے تو دوسروں کے لیے بھی تم ناپ تول میں کمی مت کرو. دیکھیں یہ ہے نا فطرت کہ اپنے لیے کیا چاہے انسان. اور اسی فطرت کی وجہ سے فطرت پر قائم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو کہا کہ بھئی تم یہ ناپ تول پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو. سیدھی سیدھی باتیں ہیں، بالکل سمپل. کیوں لوگوں کو گھاٹا دیتے ہو تم؟ کیوں ناپ تول میں کمی کر رہے ہو؟ اب ناپ تول میں یعنی کہ دکاندار بھی کمی کرتے ہوں گے، اور کیا ہوتا ہوگا؟ اور یہ بھی ہوتا ہوگا کہ جو پاور میں تھے، پوزیشن پہ لوگ تھے، وہ رشوت لیتے ہوں گے. یہ بھی تو گھاٹا دینا ہے نا کہ تنخواہ پوری لے رہے ہو کام کرنے کی اور کام نہیں کرتے تم لوگوں کا، رشوت لیتے ہو یا مال غصب کر لیتے ہو. تو کافی سارے جرائم ہیں جو اس کے اندر آ رہے ہیں. صرف ترازو کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر، وہ تو ہو گیا اوفوا الکیل والمیزان. اور ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اس کے اندر اور مزید آ رہا ہے کہ اس میں اور بھی کوئی معاشی مسائل تھے ان کے اندر. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے.
اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کر کے پچھلی قوموں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کر کے پچھلے مجرموں کو سزا دے کر اب تم کو اٹھنے کا موقع دیا ہے، اور تم پھر بگاڑ کر رہے ہو، اس کے اندر پھر معاشی فساد پیدا کر رہے ہو، تو تم یہ فساد نہیں کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر واقعی تم مومن ہو۔ اور مزید آگے کیا کہا؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر راہزن بن کر مت بیٹھ جاؤ لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے۔ ایک اور ان کا مسئلہ تھا، راستے بند کر دیتے تھے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ تو کیوں ڈراتے دھمکاتے تھے؟ یا تو ڈرا دھمکا کر بھتے لیتے ہوں گے، ہمیں تو خوب پتہ ہے کہ کیسے لوگ جو ہے راستوں پر بیٹھتے ہیں اور دھمکاتے ہیں۔ گن پوائنٹ کے اوپر سیل فون چھین لیا، زیور اتروا لیا، چوڑیاں اتروا لیں، عورتوں کی گاڑی لے کے بھاگ گئے، ان کی موٹر سائیکل لے لی ان کی۔ تو یہ اس طرح کی قوم ہو گئی تھی، یعنی کہ امن امان جو ہے وہ بھی غارت ہو کے رہ گیا تھا۔ اور یہ دو چیزیں ساتھ ہیں، دیکھیں کفر کے ساتھ امن رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ امن کبھی نہیں رہ سکتا، اوبویسلی کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے نا۔ جب اس طرح معاشی فساد کہیں آ جاتا ہے، پھر پہلی چیز جو رخصت ہوتی ہے وہاں سے وہ امن رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ہو سکتا ہے کہ ان کو لوٹ لیتے ہوں، ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ۔ اور دوسرا جو آگے فرمایا وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو، سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ تم مت ہو جاؤ۔ یعنی یہ بات بتائی کہ زندگی کے ہر راستے پہ راہزن بن کے مت بیٹھ جاؤ، یہ لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکنے لگ جاؤ اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ ہو جاؤ۔ یہ ایک اور ان کا مسئلہ تھا راستے روکنے کا۔ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تنگ کیا کرتے ہوں گے، تو یہ ان کو روکا گیا، منع کیا کہ تم یہ مت کرو، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ اور پھر ذرا یاد دلائے کہ دیکھو وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم بالکل تھوڑے سے تھے، چند تھے، فَكَثَّرَكُمْ، تو اللہ نے تم کو بڑھا دیا، یعنی پہلے تعداد میں کم ہوں گے، تم اگر اچھے رہو گے، سچے رہو گے، دیانت دار رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جیسے اللہ نے تعداد میں بڑھایا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ تمہارا کاروبار بھی بڑھائے گا، تمہارا مال بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے جب ہیلدی بزنس انوائرمنٹ ہوتا ہے تو بزنس زیادہ فلرش کرتا ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں اور آ کے ایسے ملکوں کے ساتھ، ایسے شہروں کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں جو بے ایمانی نہیں کرتے، جو دکھاتے ہیں سیمپل ویسا ہی پھر آرڈر بنا کر دیتے ہیں، گڑبڑ نہیں کرتے۔ اور جہاں کرپشن آ جائے، جہاں رشوت ہو جائے، جہاں لوگ گڑبڑیں کرنے لگے، وہاں پہ ظاہر ہے پھر تو بزنس فلرش نہیں کرتا نا، پھر کوئی نہیں آتا وہاں کاروبار کرنے، کوئی نہیں خریدتا ان سے چیزیں، دنیا کے مارکیٹ میں ان کا مقام نہیں رہتا۔ تو کہا تم دیکھو کم تھے، اللہ نے بڑھایا، غریب ہوں گے، یا تو یعنی کہ بڑھایا کیا، تعداد کم ہوگی تو اللہ نے تعداد زیادہ کر دی، دولت کم ہوگی اللہ نے ذرائع آمدنی ریسورسز بڑھا دیے، یا کمزور ہوں گے اللہ تعالیٰ نے قوت والا بنا دیا۔ اب کہا دیکھو وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ دائیں بائیں قوم سمود، قوم لوط کے تباہی کے آثار دیکھ رہے ہو، پھر بھی سبق نہیں لیتے۔ ہم کہیں ہاں عجیب قوم تھی، سبق ہی نہیں لیتی۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ انسان نہیں واقعی آنکھیں کھول کر دیکھتا، تاریخ کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھتا، ہم ڈیٹیلز کے اندر گم ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ ان کی بستی تھی، ایسی ان کی سڑکیں تھیں، یہ ان کے پاس ریسورسز تھے، ایسے اپنی گرینز اسٹور کیا کرتے تھے، یہ گرینری ان کی اتنی بڑی تھی، یہ پبلک ان کا بات تھا، ہم سب چیزوں میں چلے جاتے ہیں، دیٹ از فائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تباہ کیوں ہوئی، موہنجو دارو کیوں سنسان ہو گیا، کیوں ویران ہو گیا، ہڑپا پہ کیا گزری، وائی دیٹ ہیپن ٹو دیم، کیوں نہیں وہاں پہ لوگ اب رہ رہے، اتنے ترقی یافتہ اگر تھے۔ تو ہمیں بھی عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ دیکھو کیسا انجام ہوا، اور برا انجام ہوتا ہی مفسدوں کا ہے۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ اور گہری بات ہے۔ قوم شعیب پوری کی پوری خیر سے خالی نہیں تھی۔ ایک گروہ ایمان لایا تھا، 2 گروہ تھے نا، اب کس میں کتنے لوگ تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جس قوم کے اندر صالحین موجود ہوتے ہیں اللہ اس قوم کو مہلت دیتا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئے ہیں، نصیحت سن لی ہے، تبلیغ کا ان پر اثر ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ابھی اور بھی صاحب توفیق موجود ہوں کہ جو ایمان لے آئیں۔ لہٰذا جس قوم کے اندر بھی چند ایمان قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان پر فوراً عذاب نہیں آتا۔ قوم لوط کنٹراسٹ ہے اس میں۔ قوم لوط میں تو کوئی خیر نہیں تھا کسی قسم کا۔ محسوس ہوتا ہے قوم لوط کا قصہ پڑھ کے کہ تھوڑی ہی مدت بعد عذاب آ گیا تھا، جبکہ قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور یہی بات شعیب علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی جلدی مت مچاؤ، ذرا صبر کرو، انتظار کرو، محنت کیے جاؤ، اس وقت کے اندر تبلیغ کیے جاؤ، بتاتے رہو لوگوں کو، عذاب کی جلدی نہیں مچاؤ، شاید ہو سکتا ہے ابھی اور لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ایسا حاکم ہے جو ظلم، نا انصافی، طرفداری سے بالکل پاک ہے۔ اللہ نہیں ظلم کرتا، اللہ سائڈز نہیں لیتا، تو وہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، مومنوں کو اعلیٰ درجے دے گا ان کے اعمال کے حساب سے۔ دیکھو عذاب آ گیا تو تمہارا بھی تو پھر عمل کا وقت ختم ہو جائے گا نا، پھر کس کو تبلیغ کرو گے جب سارے کے سارے مر جائیں گے؟ تو تم بھی اپنے درجوں میں اضافہ چاہو، دعا کرو کہ تم کو اور موقع ملے، تم اور تبلیغ کرو۔ یہ فصبرو کا لفظ آپ دیکھیں کتنا اہم ہے یہاں پر۔ فصبرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم غم اور غصے میں گھلتے رہو اور تم ریزینٹ کرتے رہو ان کو۔ فصبرو سے مطلب کیا ہے کہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرو، خوب تبلیغ کرو، سمجھاؤ، بتاؤ، حکمت سے ان کو سمجھاؤ، اور تم کام کرتے رہو معاشرے کے اوپر۔ تو ہم بھی جب یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں تو ذہن میں اسی بات کو ہم رکھیں کہ مظلومانہ، جابرانہ، مجبور والا صبر نہیں ہے یہ، بلکہ اس صبر سے مطلب ہے کہ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا جب تک انسان اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ تو لہٰذا میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے شعیب علیہ السلام کی نصیحت میں؟ کہ ہم غیر مسلم ملکوں کی تباہی اور زوال اور بربادی کی دعائیں نہیں کیا کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا پیغام پہنچائیں ان تک۔ جب سارے کے سارے متقی اور مومن بن کر بیٹھ جائیں گے تو ہم تبلیغ کس کو کریں گے؟ تو گناہ گار جو ہیں ان کو گندگی سمجھنے کے بجائے ایک اپرچونٹی سمجھیں اپنے لیے۔ اور ہم کون سے کوئی ایسے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں؟ دوسروں کو تبلیغ کرنے سے انسان کی اپنی بھی بہتری ہوتی ہے۔ تو اپنے درجے بڑھاؤ، اللہ بہترین فیصلہ کرے گا، اور جو کافر ہیں اور وہ کافر ہی مر جائیں گے ان کے اعمال کے حساب سے جہنم کے درجے ان کو مل جائیں گے، اللہ ان کے بارے میں فیصلے فرما دے گا۔